सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं मोहतरम जनाब हसन इलियास साहिब के साथ एक नए प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अभी जो ईरान और इसराइल में जो जंग छिड़ गई है, और उसके बाद हसन इलियास साहिब ने गालिबन 2 दिन पहले एक मजमून लिखा था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से दूसरी आलमी जंग के बाद की दुनिया और किन उम्मीदों के साथ वो दुनिया शुरू हुई थी, और क्या आला अक़दार और उसूलों को तय किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद अब क्या हुआ। और फिर करते करते उन्होंने मौजूदा सूरत हाल, मुसलमान ममालिक, उम्मा और इन चीज़ों को उन्होंने तफसील से जिक्र किया था। और उसके बाद फिर गामिदी साहब का आज ही एक उनकी बहुत मुख्तसर गुफ्तगू है, गालिबन 4.5 मिनट या 4 मिनट की गुफ्तगू, जिसमें गामिदी साहब से भी ये सवाल हुआ इस हवाले से, तो उन्होंने इस पे कुछ गुफ्तगू फरमाई है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इन दोनों चीज़ों को हसन इलियास साहब के सामने कुछ एतराज़ात के साथ मैं इनके सामने रखूं, और वो इसके ऊपर मजीद इस पे गुफ्तगू करे। तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो हसन इलियास साहब, ये जो आपने लिखा था मजमून, बड़ा शुरू तो आपने बहुत खूबसूरत और उस अंदाज से किया कि तारीख के मलबे पर खड़ी उम्मत, गुमशुदा अजमत, खामोश हाल, तारीख मुस्तकबिल। तो ये शुरू की चीजें तो मैं छोड़ रहा हूँ, वो मैंने खुलासा बता दिया, वो आप खुद तबसरे में कुछ चीजें बताइएगा। लेकिन आगे जाकर फिर जो आपने नोहा पढ़ा, और फिर मुसलमानों को ही आपने जो है ना, खासतौर पर हमारी मजहबी क़यादत और उनको आपने अपने, क्या कहना चाहिए, हस्ब आदत कहे या हस्ब मामूल, आपने उन्हीं को निशाने पे ले लिए है। और फिर आपने ये लिखा है कि हमने हक तो मांगा, मगर सबर, फहम और तदब्बुर जैसे वो लवाजिम जो इसकी राह के नागुजीर संग मील थे, उन्हें इख्तियार करने से गुरेज किया। शहादत को तो हमने ईमानी जेवर की तरह सीने से लगाए रखा, मगर जिंदगी की पेचीदा राहों में तामीर और तदरीजी पेशकदमी को हमेशा शिकस्त की नजर से देखा। हमने नारे जरूर सीखे, मगर उन नारों की पुश्त पर कोई हिकमत अमली ना तराशी। हमने एहतजाज को तो गले लगाया, मगर खुद एहतसाबी को ऐसा जहर समझा जिससे सामना करने की जुरत ना हुई। हम बार बार जज्बात के शोले तो भड़काते रहे, मगर उन शोलों से चिराग बनाने का हौसला कभी पैदा ना कर सके। फिर आगे आपने मौजूदा सूरत हाल के साथ इसको कनेक्ट करते हुए लिखा कि और जब किसी ने इस फिक्री रविश से हटकर तामीर और तजदीद की बात की, तो उसे मगरिब का आलाकार और मिल्लत का गद्दार गर्दाना। मजहबी क़ियादत के तहत शिकस्त का ये सफर फलस्तीन, लुबनान, शाम, यमन और अब ईरान, हर जगह वही दावा मुजाहिमत, वही बेबसीरती और वही नतीजा, दाखिली तबाही, खारिजी तन्हाई, और एक बार फिर वही सन्नाटा जो हर नारे को निगल जाता है। तो असलिया साहब, ये अब तो भाई माशाल्लाह से इजराइल ने जब जारहियत की, तो उसके बाद जो ईरान ने उनके ऊपर जो मिसाइल दागने शुरू किए, तो उससे तो बिल्कुल फतह जो है ना, इंशाल्लाह अनकरीब उम्मत को और मुसलमानों को, और ख़ास तौर पर इमाम, नाइब इमाम, वली फ़कीह, आयतुल्लाह उज़्मा, इमाम खुमैनी सलामुल्लाह अलैहि या सल्लल्लाहु तआला की क़ियादत में इंशाल्लाह अब शिकस्त इसराइल का मुकद्दर है। तो ये जो कुछ आपने लिखा है, ये तो गलत साबित होगी अभी जो कुछ हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जनाब शमसुद्दीन हसन शिगरी साहब। मैं ममनून हूँ आपका। आपने इस तालिब इल्म को इजहार ख्याल के लिए मदऊ किया। जिस मजमून का आपने हवाला दिया है, वो मजमून जिस पस मंज़र में मैंने लिखा है और जिसकी इब्तदा में मैंने उन चीज़ों को मरकज़ी नुक्ते के तौर पे पेश किया है, वो असल में एक इंसान के दिल के अंदर जो दाखिली इस्तराब है, जो गम की कैफियत है, जो अंधो नाकी है, जो दुनिया का मुस्तकबिल उसको नज़र आ रहा है, उस पर उसने अपने नौहे का इजहार किया है। हम ये जानते हैं कि दुनिया की तारीख में हमेशा से गलबा, जबर, तसल्लुत, तौसी पसंदी और ताकत के बल पर सल्तनतों का वजूद होता रहा है। यही सिलसिला था जिस पस मंज़र में मुसलमान सल्तनतें दुनिया के मनस्सा आलम पर वारिद हुई, शहूद पजीर हुई। यही सिलसिला था जिस पर गैर मुस्लिम कुव्वतें दुनिया के अंदर आगे बढ़ीं। मैंने जिस चीज़ से इब्तदा की थी मजमून की, वो ये थी कि दुनिया के शऊर ने एक करवट ली थी दूसरी आलमी जंग के बाद।
اور وہ کروٹ بھی ابتدا میں کوئی بہت شعوری کروٹ نہیں تھی، بلکہ صحیح۔ وہ نتائج کی سنگینی سے ڈر کر، سہم کر دنیا سوچنے پر مجبور ہوئی تھی کہ اگر اسی طریقے سے ہم نے معاملات کو چلانا ہے تو پھر شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے بطن سے کچھ اقدار پیدا ہوئیں، جس کے اندر قانون کی حکمرانی، جمہوری روایات، حق کے خود ارادی، اور اسی طرح سے لوگوں کے نقل مکانی کے حق کو مانا گیا۔ پھر یہ کہ کسی ایک خطے کے اندر اگر مختلف مذہب، رنگ، نسل کے لوگ ہیں، چلو ان کی کوئی قدر مشترک کو قومیت کا نام دے کے ان کی سرحدوں کو تحفظ دے دیا جائے، قومی سلطنتوں کے دور کا آغاز ہوا۔ اسی طریقے سے اقوام متحدہ وجود پذیر ہوئی، جس کے پس منظر میں یہ تھا کہ اب قبضے کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو لیگلائز نہیں کر سکتے۔ تو ایک سفر تھا جس کا آغاز کیا انسانیت نے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت وہ جو خواب جس کو دیکھا گیا تھا، اگرچہ وہ خواب دیکھنے کے بعد اس کو پورا کرنے کے جو ناگزیر لوازم یا تقاضے تھے، انسانوں نے، بالخصوص ان قوتوں نے جنہوں نے اس کو وجود پذیر کیا تھا، امریکہ یا مغربی دنیا، کوئی بہت شعوری سفر نہیں کیا۔ یعنی اس سفر کے آغاز ہی میں ان کو خود روس کے ساتھ جو باہمی مخاصمت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اندر یہ نظریہ اپنی اسپرٹ کے اندر کبھی سامنے آ ہی نہیں سکا۔ مثلا اس کے اندر یہ تھا کہ جس وقت یہ اقوام متحدہ یا جمعیت الاقوام بنی، کہ بھئی ایک عالمی فوج ہونی چاہیے جو اس طرح کے کسی جگہ پر ناانصافی ہو تو وہ مل کے انسانیت کی طرف سے لڑے، وہ کبھی سامنے نہیں آ سکا۔ پھر یہ حق نہیں، استبدار جو ہے، اقوام متحدہ کی جی، فوج ہے نا، امن فوج کیا نام ہے جس کو جگہ جگہ یہ وہ لوگ ایک، تعینات کرتے جی جی، وہ جو فوج ہے اقوام متحدہ کی، وہ جو بنیادی قراردادیں یا تصور تھا اس میں اس فوج نے اصل میں عالمی جنگیں لڑنی تھی ظلم کے خلاف۔ اس وقت جو فوج ہے ہیں؟ وہ ایک اچھا، سیرومونی سی فوج ہے۔ وہ فوج اصل میں وہ اس طرح کی فوج نہیں ہے کہ جہاں پر ظلم ہو، عدوان ہو، وہ اقوام متحدہ خود سے بیدار ہو کر کچھ فیصلے کرے۔ وہ فوج ٹھیک تو اقوام متحدہ کی صرف اس طرح کی فوج ہے کہ جہاں پر آپ کو کوئی اور باقی قوموں کی فوجیں جانے کو تیار نہیں ہوتی تو ان کے مشترکہ دستے بن جاتے ہیں۔ اس فوج پر بھی اس وقت مختلف ممالک ہیں جن کی فوج شامل ہے، پاکستان کی فوج بھی اس کے جی اندر جی، شامل ہے۔ ایسا ہی۔ وہ جو وہ جو اصولی نظریہ تھا وہ یہ نہیں تھا، اصولی نظریہ ذرا اچھا، اس یہ سے نہیں تھا۔ مختلف، ہاں اس سے ٹھیک مختلف، ٹھیک۔ اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، میں اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی لیکن کچھ نہ کچھ دنیا میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آتی تھی، مثلا یہی بات کہ بھائی آپ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے کہ اگر کوئی اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے قبضہ کر لیتا ہے، اقوام متحدہ اس کو لیگل قبضہ نہیں مانے گی۔ پھر آپ یہ دیکھیے جی 70 80 کی دہائی کے اندر، یہاں تک کہ 80 تک، اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری جب کوئی بات کرتا تھا، کسی موضوع پر کوئی اپنے غم و غصے کا اظہار کرتا تھا، تو دنیا کے اندر کچھ عالمی سطح پر شعوری طور پر اس پر غور کیا جاتا تھا، توجہ دی جاتی تھی۔ وہ معاملہ بھی کم و بیش اب بالکل خاتمے کو پہنچ گیا، اور پھر اس طریقے سے یہ جو ویٹو کا حق تھا، جیسے یہ ظلم کی حمایت کے لیے استعمال کیا گیا، اور جس طریقے سے امریکہ نے اسرائیل کی پشت پناہی کی، اور ان تمام معاملات میں جہاں پر یعنی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ اب سری ظلم کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ بس ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ابھی بھی جس طریقے سے سلامتی کونسل کے اندر اس وقت قرارداد پیش کی گئی ہے، جس میں وہاں پر جو غذائی امداد کھولنے کی بات کی گئی ہے، اس تک کو ان ملکوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جو آخری کچھ امیدیں تھیں کہ شاید دنیا کے اندر وہ جو شعوری تبدیلی پیدا ہوئی تھی اس کی طرف وہ لوٹیں گے، کچھ انسانیت پیدا ہوگی، کچھ اپنے ماضی سے وہ سیکھیں گے، تو میں نے اس کا نوحہ اس مضمون میں رویا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال تبدیل ہونے جا رہی ہے اور اصل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس اصل کی طرف لوٹنے میں ان کو تو جو فائدہ نقصان ہو وہ جانے، ہمیں جو صورتحال کی طرف دیکھنا چاہیے وہ یہ کہ اس پورے پس منظر میں ہم شاید جو کچھ تحفظ ہمیں حاصل تھا، کچھ انٹرنیشنل لاء کی صورت میں، کچھ مثال کے طور پہ سرحدوں کی سالمیت کی صورت میں، اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں ہم سب سے زیادہ نقصان کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی ہم لوگ کہ جن کو کچھ نہ کچھ ہم ان کو ان کے نظریے اور آدرش کا حوالہ دے کر یہ بتا سکتے تھے کہ بھئی یہ چیز دیکھو غلط ہو رہی ہے، اگر یہ بندھن ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی یہ جو ایک جھجک اور ایک حجاب ہے یہ اٹھ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں پر ایک عالمی قوت کھڑی ہوئی ہے، اس کے کنسورشیمز ہیں، وہ نیٹو کی صورت میں ہو، وہ مغربی اقوام کی صورت میں ہو، خود ان کی باہمی مخاصمت بھی اس وقت جاری ہے، لیکن جو مسلمانوں کے ہاں معاملہ ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ یعنی ہماری کوئی یونائٹڈ فورس نہیں ہے، کوئی یونائٹڈ آواز نہیں ہے۔ پھر جو ہماری بڑی قوتیں ہیں، جو نمائندہ قوتیں ہیں مسلم امہ کی، اس میں آپ پاکستان کو رکھ لیں، ایران کو رکھ لیں، اس طرح سعودی عرب کو رکھ لیں، تو وہ خود باہمی طور پر تنازعات کا شکار ہے۔ یہ خطہ پورا کا پورا جہاں پر
بڑی اسلامی قوتیں پائی جاتی ہیں جہاں ان کا سرمایہ ہے، دولت ہے، وہ خود تنازعات کا شکار ہے، باہمی جنگیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں دنیا کے اندر یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں، بھی آپ نے حوالہ بھی کیا، آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ براہ راست بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پچھلے 8 10 سالوں میں جو مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، اس سے جو ہماری امت کی جمعیت تھی، طاقت تھی، جو ہمارے اندر کوئی قدرت ملکہ اللہ نے رکھا ہوا تھا، اس کا ظہور ہونا تھا کسی نہ کسی صورت میں، وہ کیسے داخلی انتشار کا شکار ہوا۔ پاکستان افغانستان کی صورتحال دیکھیں، مسلمانوں نے مسلمانوں کا اس ملت میں 1 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے پاکستان میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ افغانستان کی صورتحال دیکھیں، اور یہ صورتحال ابھی نہیں، آپ 90 کی دہائی سے دیکھنا شروع کریں، ملینز کی تعداد میں جی باہمی طور پر مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا۔ ایران عراق جنگ کو دیکھیں، کویت کی جنگ کو دیکھیں، پھر اس کے بعد شام کے اندر جو کچھ 2012 13 سے ہونا شروع ہوا ہے، یعنی ملینز کی تعداد میں مسلمان ہیں، بچے ہیں، نہتے عورتیں ہیں، وہ ماری گئی ہیں۔ پھر یمن کے اندر دیکھیں، لبنان کے اندر دیکھیں، تو ہر جگہ پر ہمارے اپنے جو داخلی انتشار ہے، داخلی مقاسمت ہے، اس نے بھی ہماری قوت کو ختم کیا ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر دنیا اس رخ پہ جاتی ہے، تو ہم تو اس پوزیشن میں بھی نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم کسی ملک کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں۔ یہاں پر تو آپ دیکھیں نا، ابھی اس پر میں آؤں گا اور گفتگو کروں گا کہ اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہیں، لیکن اس وقت بھی باہر کیف اسرائیل کو یہ اعتماد ہے، آج بھی آپ دیکھیے کہ G7 وغیرہ نے جو بیانات دیے ہیں، یا عالمی برادری جس جگہ پر پہنچی ہوئی ہے، وہ یعنی پشت پناہی براہ راست نہ کر رہی ہو تو بلا واسطہ کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ہم لوگ تو ایک رسمی بیان دیتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے اتحاد ہیں، پاکستان بھی سوچتا ہے، سعودی عرب بھی سوچتا ہے کہ اس طرح کے تنازع میں ہمارا کوئی بیان ایسا نہ ہو کہ جو عالمی برادری کا، یہ بالخصوص امریکہ بہادر کی ناراضی کا باعث بن جائے۔ تو اس صورتحال میں جو عالمی عرف تبدیل ہو رہا ہے، اس میں معیشت کا انحصار، ٹیکنالوجی کا جو تناسب ہے، اور اس پس منظر میں خود ہماری جو داخلی کیفیت ہے، کیا ہم اس جگہ پر کھڑے ہوں گے کہ جو کچھ بلیسنگز ہمیں حاصل ہو چکی تھیں، ہم ان کو لے کر آگے چل سکیں یا نہیں چل سکتے؟ یہ ایک بات ہے۔ دوسری جو چیز ہے، صحیح آپ کے برائے سوال کا جواب دوں جو آپ نے پوچھا ہے، دیکھیے، اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بے تحاشا ظلم ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، اور حال قریب میں بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا وجود کو اگر آپ اس پس منظر میں دیکھیں، تو ایران کا یہ مقدمہ یا کسی مسلم ملک کا یہ مقدمہ کہ جی ایک غیر قانونی طور پر یا غیر انصافی کی بنیاد پر فاتحین نے یہاں پر ایک سلطنت کو وجود پذیر کر دیا، اور ہمارا اقدام اصل میں وہ ظلم کے خلاف ہے۔ یعنی ایران کا جو کلاسیکل نیریٹو ہے جو انقلاب ایران کے بعد سامنے آیا، وہ تو یہ تھا نا کہ جی ایک ظالم صہیونی ریاست ہے جو اس خطے پر مسلط کر دی گئی ہے، ہم اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ایک مقدمہ ہے، اس مقدمے کو ایک نظریے کے طور پر اس ملت نے اپنایا، اور اس کے کانسیکوینسز ہیں 40 سال سے وہ بھگت رہے ہیں۔ تو اس نظریے کو اپنا کر کیا دنیا آگے بڑھ سکتی ہے؟ اب پھر جب ہم اس موضوع پہ بات کریں گے تو ہمیں اپنوں کی طرف رخ کلام کرنا پڑے گا، ان سے گفتگو کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر، یہ پورا کا پورا معاملہ برطانیہ عظمیٰ نے کیا، جو اسرائیل ایک ظالم ناجائز صہیونی ریاست کے قیام کا تھا۔ تو اگر یہ عمل اپنی ذات میں ظلم ہے، تو پھر اصل اقدام تو ظلم کرنے والوں کے خلاف ہونا چاہیے نا۔ پھر تو ہمارا اصل دشمن برطانیہ عظمیٰ ہے، جس نے اس کو وہاں پر لا کے ایک بچے کو بٹھا دیا ہے، یہ اس کی نتائج ہیں، یہ اس کی فکر کا مولود فساد ہے۔ تو پھر اصل دشمن تو وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر اصل دشمن وہ ہے، اور کنسسٹنٹ مقدمہ ہے ہمارا کہ جی فاتحین کو اس طرح کے اقدام کی اجازت نہیں ہے، یہ سری ظلم ہے، تو پھر فتح کے نام پر جو کچھ ہم کرتے چلے آئے ہیں، کیا ان لوگوں کو اسے چیلنج کرنے کا حق ہوگا؟ کیا عثمانی سلطنت نے اگر مثال کے طور پہ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے فتح کی بنیاد پہ ملکوں کے اندر طاقت کی تسلط قائم کیا، تو وہ یہ مقدمہ لے کر میدان میں اتریں کہ اچھا اگر فاتحین کے فیصلوں پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ اس کو خالص انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر تو ذرا سمٹ کے واپس جانا شروع کیجئے اور جزیرہ نما عرب تک محدود ہو جائیے جہاں پر آپ کے خدا نے آپ کو اقتدار دیا تھا۔ تو پھر یہ مقدمات یہاں رکیں گے نہیں۔ اور ان سرحدوں کے اندر جانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو پھر سرحدوں کے باہر نکل کے جو طاقت یا توسیع پسندی کا ہمارا عالمی جذبہ ہے، پھر اس کا ہم کیا کریں گے؟ یعنی خود ہمارا جو برادر اسلامی ملک ہے ایران، اس میں وہ ایک لطیفہ بھی آگے یاد کرائیے گا، انشاءاللہ سناؤں گا۔ تو ماشاء ایران جو ہے، اس نے جس طریقے سے طاقت کی ہے، یا جس طریقے سے پراکسیز بنائی ہیں، سرحدوں سے باہر نکل کے بنائی ہیں نا، آخر ان اللہ۔ ملکوں کو کیا عالمی قانون کے تحت وہاں پر ان چیزوں کی اجازت تھی؟
تو یہ اتنے کمپلیکس مقدمات ہیں جس میں اگر تاریخیت کا مقدمہ لے کر آتے ہیں، آپ فاتحین کی ناانصافی کا مقدمہ لے کر آتے ہیں، اس کے بعد کسی سلطنت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس کے بڑے دیرینہ کانسیکوینسز ہیں۔ یہ اس طرح کا کوئی ظلم اور جبر نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک سورن اسٹیٹ کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ملک میں کوئی خزانہ تھا، باہر سے کوئی قوت آئی، اس نے حملہ آور ہو کے وہ چھیننے کی کوشش کی، اور اب آپ مدافعت کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ کچھ عالمی بندوبست کے سیاسی فیصلے تھے، ان سیاسی فیصلوں کو آپ نے تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ہم نے کبھی اس چیز پر گفتگو نہیں کی کہ وہ سیاسی فیصلے عین انصاف کی بنیاد پہ تھے۔ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سیاسی فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک طرف آپ ہیں، نہتے ہیں، اکیلے ہیں، اور دوسری طرف وہ ظالم ہے کہ جس نے ان چیزوں کو وجود پذیر کیا ہے۔ تو اس میں بتدریج اگر کوئی وقتی نوعیت کی فتح بھی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، تو بتدریج ہم اس جگہ پر جائیں گے جہاں پر ہم تنہائی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ خود ہماری مملکتوں نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے، عراق نے بھگتا ہے جب اس پر پابندیاں لگی ہیں، کیسے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے وہاں پر سسکتے بلکتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، دوائیاں وہاں پر نہیں ہوتی تھیں۔ یہی معاملہ ایران میں ایک سطح پر جاری ہے۔ پھر ملکوں کی ڈائنامکس الگ الگ ہیں، مثلا ایران نے آج یہ کام کر دیا کہ حماس نے یہ کام کیا، وہ بھی قابل عمل رہ سکتا تھا۔ ایران داخلی طور پر کچھ نہ کچھ اپنے وسائل رکھتا ہے، مملکت 40 سال کی ایجیٹیشن کے بعد بھی کم سے کم اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے۔ کیا پاکستان کی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے پاس بھی تیل کے اسی طرح کی ذخیرے ہیں؟ تو ہر مملکت، ہر سلطنت اپنے زمان و مکان میں فیصلے کرتی ہے۔ وہ فیصلے اگر تو نتیجہ خیز ہو جائیں تو ہمیں اور آپ کو اس میں کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بظاہر جو کاسمیٹک نوعیت کی چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس سے نتیجہ خیزی پیدا نہیں ہو سکتی۔ مذہبی قیادت کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ ان کاسمیٹکس چیزوں کو بہت گلوریفائی کر کے فتح کا ایک نوید سنانا شروع کر دیتی ہیں۔ مثلا ابھی بھی صورتحال آپ دیکھ لینا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ملک کی مسلح جو ملٹری قیادت ہے، وہ پہلے مرحلے میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمیشہ دنیا میں ہوتا کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں فوجیں لڑتی تھیں، اس کے بعد شہروں پہ قبضہ ہوتا تھا، اس کے بعد وہاں کے جو جرنیل ہیں پرانے پکڑے جاتے تھے۔ ٹیکنالوجی کا یہ فرق آپ ملاحظہ کریں کہ جنگ کا آغاز قیادت کے خاتمے سے ہوا ہے۔ پھر جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان میں جس نوعیت کا حملہ ہوا، بھی تو گردش ہے، صورتحال دھندلی ہے، واضح نہیں ہو رہا کہ ایران نے جو کچھ کیا ہے اس سے ان کو اسٹریٹجی کی لحاظ سے کیا نقصان ہوا ہے، کوئی ان کی جو تنصیبات ہیں، ان کے پاس جو اٹامک صلاحیت ہے، ان کے پاس جو فضائی صلاحیت ہے، اس کے اندر کیا چیز ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں وقت بتائے گا، لیکن جو میرا خدشہ ہے اس وقت وہ یہ کہ اگر یہ حجاب اٹھ گئے اور اس طریقے کی برہنگی آ گئی، تو اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوگا۔ اور ابھی صرف یہ ایک ملک کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، اگر امریکہ اس جنگ میں اترنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر ایران کی جو بھی پراکسیز ہیں یا حمایت ہے اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہے، تو صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ تو اگر ہم صورتحال کو وہاں لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی نہیں ہے، یہ مخالف قوتوں کی کامیابی ہے، چونکہ وہ جس نظریے پر کھڑے ہوئے تھے وہ نظریہ اب ان کا تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔